Dear student, Assalamu alaikum. I welcome you in the fifth module of the digital marketing. That is the consumers in digital age are the digital consumers. And if we define the digital consumers are those consumers who are connected with the different informations that are available over the internet, and they use this information to purchase the different things and the products that satisfy their needs and wants. If we divide the consumers with the reference to the ages, तो हमारे पास दो तरह के कंज्यूमर आते हैं. एक तो कंज्यूमर 1.0 कहते हैं और एक को कंज्यूमर 2.0 कहते हैं. कंज्यूमर 1.0 के पास इंफॉर्मेशन इतनी ज़्यादा नहीं थी. वो सिर्फ उन इंफॉर्मेशन के ऊपर रिलाई करता था जो प्रोड्यूसर या मैन्युफैक्चरर उसको दे देते थे. जो कंज्यूमर 2.0 है उसके पास अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल, और ये जो इंफॉर्मेशन है ये कहाँ से आती है? उसको डिजिटल मीडिया से आती है, इंटरनेट से उसको मिलती हैं, मोबाइल यूजर से मिलती हैं. तो इस बुनियाद के ऊपर वो अपने जो परचेजिंग डिसीजन है वो ले सकता है. अगर हम डिजिटल कंज्यूमर की बात करें तो डिजिटल कंज्यूमर को हम 6 टाइप्स में डिवाइड करते हैं. जो सबसे पहली टाइप है वो है बेसिक डिजिटल कंज्यूमर्स की. बेसिक डिजिटल कंज्यूमर क्या होते हैं? बेसिक डिजिटल कंज्यूमर वो होते हैं कि जो इतने ज़्यादा ऑनलाइन शॉपिंग नहीं करते या फिर मोबाइल के साथ इतने ज़्यादा फेमिलियर नहीं होते, तो वो ज़्यादातर अपने जो डेस्कटॉप कंप्यूटर्स हैं उनको यूज़ करते हैं. तो इनको हम डिजिटल ये बेसिक कंज्यूमर्स कहते हैं. ये वो कंज्यूमर होते हैं जो ऑफलाइन को ज़्यादा तरजीह देते हैं बनिस्बत ऑनलाइन शॉपिंग के. जो सेकंड टाइप होती है इसके अंदर वो होती है रिटेल स्काउट्स की. रिटेल स्काउट भी बेसिक डिजिटल कंज्यूमर होते हैं, लेकिन इनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है ऑनलाइन शॉपिंग की वो थोड़ी सी ज़्यादा होती है, और ये प्रेफर करते हैं किसी भी रिटेल वेबसाइट को. जैसे कि पाकिस्तान में जो रिटेल वेबसाइट जो यूज़ होती है वो Draaz.pk है, यानी कि जो रिटेल स्काउट्स होंगे वो Draaz.pk को यूज़ करके मुख्तलिफ किस्म की परचेजिंग करेंगे. जो थर्ड एग्जांपल है इसके अंदर वो है ब्रांड स्काउट्स की. ब्रांड स्काउट वो ये भी रिटेल स्काउट के जैसे होते हैं, लेकिन इनका जो बेसिक डिफरेंस ये होता है कि ये जो ब्रांड होते हैं उनकी वेबसाइट के ऊपर जाके ये परचेजिंग करते हैं. जैसे कि मैंने कोई सैमसंग का सेल फोन लेना तो मैं सैमसंग की वेबसाइट पे जाके वहाँ से उसको ऑनलाइन परचेज कर लूँगा. जो फोर्थ टाइप होती है वो है डिजिटली ड्रिवन सेगमेंट. ये प्योर डिजिटल कंज्यूमर होते हैं. ये अपने सेल फोन के थ्रू, डेस्कटॉप के थ्रू या कोई भी मोबाइल डिवाइस के थ्रू ये ऑनलाइन कनेक्ट होते हैं और अपनी जितनी भी परचेजिंग करते हैं वो ऑनलाइन ही करते हैं. यानी कि ये कहने का मतलब ये है कि ये बहुत ज़्यादा कंफर्ट फील करते हैं ऑनलाइन परचेजिंग के ऊपर. जो फिफ्थ वन कंज्यूमर होते हैं वो है कैलकुलेटेड शॉपर्स. जैसे कि नाम से जाहिर है ये वो वाले कंज्यूमर होते हैं जो रिस्क ज़्यादा नहीं लेते. ये इनके माइंड में पूरी प्लानिंग होती है, उस प्लानिंग के तहत ये अपनी जितनी भी परचेजिंग करते हैं अपने कैलकुलेटेड किस्म के रिस्क लेते हैं. दोस्तों से पूछते हैं, फैमिली मेम्बर से पूछते हैं कि उस प्रोडक्ट के रिव्यू के बारे में देखते हैं कि कौन सी प्रोडक्ट उनके लिए ज़्यादा सूटेबल है. तो ये बहुत ज़्यादा कैलकुलेटेड शॉपर्स होते हैं. सिक्स एंड लास्ट जो से होते हैं वो होते हैं एक्सटर्नल शॉपर्स. अब एक्सटर्नल शॉपर्स ये भी कैलकुलेटेड शॉपर की तरह के होते हैं, लेकिन इनकी जो से परचेजिंग की जो ड्यूरेशन है वो कैलकुलेटेड शॉपर से थोड़ा सा कम होता है. दूसरा ये अपने डेस्कटॉप भी यूज़ करते हैं, ये भी मोबाइल यूज़ करते हैं, लेकिन इनके जो से फ्रीक्वेंसी है ऑनलाइन परचेजिंग की वो डिजिटल ड्रिवन सेगमेंट से थोड़ी सी कम होती है. इसके अलावा अगर हम देखें कि वो कौन कौन से कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हैं जिनकी बुनियाद के ऊपर जो हमारा इस टाइम कंज्यूमर का जो बिहेवियर है वो चेंज हुआ है और वो डिजिटल वर्ल्ड की तरफ आया है, वो है टोटली 4 तरह के हैं कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स. उनमें से जो सबसे पहला है पीपल आर स्पेंडिंग मोस्ट ऑफ देयर टाइम ऑनलाइन, पीपल आर इंक्रीजिंगली मोबाइल, पीपल आर यूजिंग सर्च इंजन्स फॉर एवरीवन, एंड अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन हैज एम्पावर्ड द कंज्यूमर्स. अब ये जो चारों के चारों पॉइंट्स हैं ये आपस में लिंक कर रहे हैं. कैसे? एक तो ये कि पीपल आर इंक्रीजिंगली मोबाइल और पीपल आर स्पेंडिंग मोस्ट ऑफ देयर टाइम ऑनलाइन. आपके हाथ में सेल फोन है,
اس کے 4G نیٹ آن ہے، 3G نیٹ آن ہے، یا آپ نے کوئی بھی وائی فائی آن کیا ہوا ہے، تو آپ ایک انٹرنیٹ ورلڈ میں ہیں، آپ ڈیجیٹل ورلڈ میں ہیں، آپ کے پاس کنیکٹیوٹی ہے، آپ مختلف قسم کی ویب سائٹس کو ایکسیس کر سکتے ہیں، آپ پروڈکٹ کے ریویو پڑھتے ہیں، آپ آن لائن شاپنگ کرتے ہیں، آپ ویڈیو اسٹریمنگ کرتے ہیں، وہاں سے آپ کے سامنے ایڈ آتے ہیں. تو یہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ ساری کی ساری چیزیں آپ کو ایک ویو دیتی ہیں کہ یہ چیز اویلیبل ہے، یہ انفارمیشن اویلیبل ہے، اور اس انفارمیشن نے آپ کو امپاور کیا ہے. اس کے علاوہ جو لوگ ہیں وہ جو ریسنٹ اسٹڈی ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ آلموسٹ 67% آف دا ورلڈ پاپولیشن اس کے پاس انفارمیشن کی ایکسیس ہے تھرو دا انٹرنیٹ. اس کے علاوہ آپ پریویسلی آن دا پریویس ٹائم آپ نے کوئی چیز پرچیز کرنی ہوتی تو آپ زیادہ کیا کرتے، اپنے دوستوں سے پوچھتے تھے، یا پھر آپ جو پروڈیوسر ہے جو اس نے بتا دیا آپ اس کے اوپر یقین کرتے آپ وہ چیز پرچیز کر لیتے تھے. لیکن اب آپ کے پاس گوگل ہے، آپ کے پاس سرچ انجن ہے، آپ کیا کرتے ہیں اپنی کوئی بھی کوئری اس سرچ انجن کے اوپر ڈالتے ہیں تو آپ کو اپنی جو ریکوائرڈ انفارمیشن ہے وہ وہاں سے آپ سارٹ آؤٹ کر لیتے ہیں. ریسرچ اسٹڈی بتاتی ہے کہ یعنی کہ گوگل پہ جو سرچ کیوریز ہوتی ہیں وہ آلموسٹ 60 ملین کوئریز پر ڈے اس کے اوپر لانچ ہوتی ہیں. تو یہاں سے آپ آئیڈیا لے سکتے ہیں کہ جو یوزرز ہیں کسی بھی چیز کے، یا جو کنزیومر ہیں وہ کتنی زیادہ سرچنگ کرتے ہیں اپنی پروڈکٹ کو یا کوئی بھی پروڈکٹ کو پرچیز کرنے کے لیے یا اپنی نیڈ کو سیٹسفائی کرنے کے لیے، اتنی زیادہ وہ کوئریز لانچ کرتے ہیں. اس کے علاوہ جب آپ سرچ انجن کے اوپر جاتے ہیں تو آپ کے پاس پلنٹی آف انفارمیشن آتی ہے. اس انفارمیشن کا یوز کرتے ہوئے اپنے دوستوں سے پوچھتے ہوئے اپنے فیس بک پیج یا اس ویب سائٹ پہ جاتے ہوئے یا فیس بک کے اوپر جا کے آپ پروڈکٹ کے بارے میں مختلف قسم کے ریویوز پڑھتے ہیں اور انفارمیشن لے کر آپ اس کے بنیاد کے اوپر اپنا ڈیسیژن لیتے ہیں. تو اب یہ سارے کے سارے کنٹریبیوٹنگ فیکٹرز ہیں جنہوں نے کیا کیا ہے کہ جو یوزر ہے یا جو کنزیومر ہے اس کو سارا کا سارا اس کا مائنڈ سیٹ ہے وہ چینج کر دیا ہے. اس کے علاوہ اگر ہم دیکھتے ہیں وہ کون سے چیلنجز ہیں مارکیٹرز کے لیے جو کہ اس کو فیس کرنے پڑ رہے ہیں ڈیورنگ دیٹ ڈیجیٹل ایج، اس میں سب سے پہلا ہے سیٹنگ سٹینڈرڈز کا. اب ہوتا ہے کیا ہے، آپ جو ٹوڈیز ورلڈ ہے اس میں آپ کو اپنے جیسے پروڈکٹ کے جو پروڈیوسر ہے اس کے ساتھ کمپیٹ ہی نہیں کرنا پڑا، بلکہ اوور دا انٹرنیٹ آن دا انٹرنیٹ جتنی بھی انفارمیشن یا جتنی بھی پروڈکٹ اویلیبل ہیں ان سے آپ کو کمپیٹ کرنا پڑا ہے. اب ہوتا ہے کیا ہے کہ ایک یوزر ہے اس نے کوئی سپوز کوئی شوز لیا ہے، ٹھیک ہے، وہ دیکھتا ہے کہ اس کی جو کمفرٹ ہے، جو ہائی اسٹینڈرڈ آف شوز ہیں جیسے نائکی کے ہیں اس کی کمفرٹ کے لحاظ سے وہ ہے یا نہیں ہے، تو اس نے اپنا جو اسٹینڈرڈ ہے اس کو سیٹ کیا ہوا ہے. تو آپ نے نہ صرف اپنے کمپیٹیٹر سے کمپیٹ کرنا ہے بلکہ جو سا ہائر اسٹینڈرڈ ہے اس کے ساتھ بھی کمپیٹ آپ کو کرنا پڑ رہا ہے. تو سیٹنگ اسٹینڈرڈس جو ہیں وہ آپ نے اپنے ذہن میں رکھنے ہیں اپنی پروڈکٹ کو لانچ کرتے ہوئے. دوسرا ہے جو چیلنج وہ فیس کرنا پڑا ہے وہ کسٹمر ٹالرنس کا. کسٹمر کے پاس انفارمیشن بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے، کسٹمر نے سارا اس کو آئیڈیا ہے اور ان چیز کے اوپر وہ سارے کا سارا اس کا بیہیویئر بلڈ ہو رہا ہے. اب ہوتا ہے کیا ہے، کسٹمر نے آپ کی ویب سائٹ سے ایک چیز ڈیمانڈ کی، شپ ہوئی، اس کو وہ چیز اچھی نہیں لگی تو اس نے کیا کیا، اس کی کمپلین لانچ کر دی ہے، اس کا ریویو لکھ دیا ہے اور ایک بیڈ قسم کا ورڈ آف ماؤتھ کریٹ کر دیا. اب ہوا کیا، اس بیڈ ورڈ آف ماؤتھ سے کیا ہوا ہے کہ آپ کی جو سے ریویو ہے، جو ریٹنگ ہے آپ کی پروڈکٹ کی وہ بہت نیچے آ گئی. کسٹمر ٹالرنس ہے یہ بہت کم ہو چکی ہے. اگر آپ ایک اچھی چیز نہیں دیں گے تو کسٹمر اس کو ٹالریٹ نہیں کرے گا بلکہ وہ کیا کرے گا، پروپیگیٹ کرے گا اپنے نیگیٹو ورڈ آف ماؤتھ کو. تو یہ بھی ایک چیلنجز ہے جو اس ٹائم مارکیٹر کو فیس کرنا پڑا ہے. تو تھرڈ ہے وہ ہے کسٹمر ڈائلاگ. کسٹمر کے پاس سوشل میڈیا ہے، کسٹمر کسی بھی برانڈ کو ڈسٹرائی کر سکتا ہے، کسٹمر کسی بھی برانڈ کو بنا سکتا ہے. تو کسٹمر کے ساتھ آپ اس طرح کا لنک رکھیں کہ کسٹمر کو ہمیشہ مثلا کسٹمر نے جب بھی کوئی ریویو لکھا یا کوئی بھی آپ کی ویب سائٹ کے اوپر جا کے کوئی چیز لکھی ہے تو آپ بینگ اے گڈ بلاگرس اور بینگ اے گڈ سیلز ایجنٹ آپ اس کو اسی وقت رسپانس دیں، اس کے ساتھ ڈائلاگ کریں اور اس کو سیٹسفائی کریں اس کی جو سی بھی کمپلینس ہیں. فورتھ ون ہے لوائلٹی. اب لوائلٹی کے اندر کیا آتا ہے، کسٹمر نے آپ کو پیسہ دیا ہے ایک پروڈکٹ کے اگینسٹ. اب کسٹمر کسی قسم کی چیپ پروڈکٹ کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا،
یا ایسی پروڈکٹ کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا جس کی کوالٹی بہت لو ہے. تو اس بنیاد کے اوپر اگر آپ نے لوائلٹی بلڈ کرنی ہے اپنے کسٹمر کے ساتھ تو آپ کو ہائی اسٹینڈرڈ میٹ کرنا پڑیں گے آپ کو, اور آپ کو اس کو ایک اچھی کوالٹی پروڈکٹ دینی پڑے گی, آپ کو اس کو بہت اچھی ویلیو دینی پڑے گی. تو اس وجہ سے تو اسی بنیاد کے اوپر آپ کسٹمر کے ساتھ اپنی لوائلٹی کریٹ کر سکتے ہیں. جو ففتھ ون ہے وہ ہے پروموشن. پروموشن میں یہ کیا ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی جو پروڈکٹ ہے اس کو آپ نے پروموٹ کیا. آپ نے اگر ایک چینل یوز کریں گے, ٹھیک ہے, تو کسٹمر کے پاس تو پلنٹی آف چینلز ہیں, اس کے پاس ملٹی کمیونیکیشن چینلز ہیں. تو آپ نے ایک چینل کے اوپر ہی نہیں رہنا, بلکہ آپ نے اپنی جو پروموشن ہے وہ مختلف چینلز کے اوپر کرنی ہے, تاکہ جو کسٹمر ہے اس کو آئیڈیا ہو سکے اور آپ کی پروڈکٹ کے بارے میں اویئر ہو سکے, اس کے پروڈکٹ کے ایٹریبیوٹس پتہ ہو سکیں, تاکہ ان ایٹریبیوٹس کو اپنی نیڈ کے ساتھ میچ کر کے وہ پروڈکٹ کو پرچیز کر لیں. تو یہ چیز ایک بہت زیادہ آپ کے ایک چیلنج ایک مارکیٹ کو مل رہا ہے اس سینس میں کہ اگر وہ ان چیزوں کو کیٹر کرے گا تو وہ اس کی پروڈکٹ جو سی ہوگی وہ ایک اچھا مقام مارکیٹ میں اس پروڈکٹ کو ملے گا. پھر اس کے بعد انفارمیشن ہے. کسٹمر کے پاس پلنٹی آف انفارمیشن ہے. کسٹمر اس ویب سائٹ سے بھی دے سکتا ہے, کسٹمر اپنے دوستوں سے پوچھ سکتا ہے, کسٹمر فیس بک کے اوپر بھی پوچھ سکتا ہے, سارا کچھ, یعنی کہ کسٹمر کے پاس ہر ذریعہ ہے جس کے تھرو وہ انفارمیشن لے سکتا ہے. اب ان انفارمیشن کو بنیاد بنا کے کسٹمر اپنے ذہن میں اپنے مائنڈ میں ایک لے آؤٹ بنا دیتا ہے پروڈکٹ کا. اس لے آؤٹ ہے آپ کی پروڈکٹ کا, اگر تو اس کی نیڈ کے ساتھ میچ کر جاتا ہے تو پھر آپ کی پروڈکٹ سکسیسفل ہے. اگر اس کا جو اس نے ذہن میں پلان بنایا ہے, لے آؤٹ بنایا آپ کی پروڈکٹ, اگر اس کی نیڈ کے ساتھ میچ نہیں کر رہا تو لازمی بات ہے کہ آپ پھر اس سے سفر ہوں گے. تو جو انفارمیشن ہے اس نے بھی ایک بہت زیادہ چیلنج آپ کو دیا ہے. لاسٹ میں آ جاتا ہے ملٹی چینل کمیونیکیشن. ملٹی چینل کمیونیکیشن میں اب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے نہیں ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ نے کس ویب سائٹ کے اوپر اپنا بینر ایڈ دینا ہے, بلکہ یہ کسٹمر کی جو راؤٹنگ ہے, کسٹمر کی جو ٹریکنگ ہے, اس سے آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ آپ نے کس ویب سائٹ کے اوپر اپنا بینر ایڈ دینا ہے. تو یہاں پہ کسٹمر آپ کو ڈیسائیڈ کرنے دے رہا ہے. کسٹمر کی وجہ سے ہی آپ کے جو سا بینر ایڈ ہے آپ اس ویب سائٹ پہ جائیں گے. جیسے میں نے پریویس لیکچرز میں بھی کہا کہ آپ نے ایک ویب سائٹ کے اوپر ایڈ دیا اپنا, وہاں پہ آپ کے جو سا ڈیزائرڈ ٹارگٹ آڈینس ہے وہ اس کی اتنی ٹریفک نہیں ہے, وہ اتنا راؤٹ نہیں ہو رہی ویب سائٹ کے اوپر. تو آپ کیا کرتے ہیں, اپنا بینر ایڈ وہاں سے نکال کے دوسری ویب سائٹ کے اوپر ڈال دیتے ہیں جہاں پہ آپ کا جو ٹارگٹ آڈینس ہے وہ راؤٹ ہو رہی ہے. تو یہاں پہ بھی کسٹمر ہے جس نے یہ ڈیسائیڈ کیا, جس نے آپ سے ڈیسائیڈ کرایا کہ آپ کا جو بینر ایڈ ہے وہ اس ویب سائٹ کے اوپر پلیس ہوگا. اور ان دا لاسٹ یہ آپ کے سامنے 3 طرح کے کنزیومر میں شو کر رہا ہوں. ایک جو بہت تیز واک کر رہا ہے, ایک جو جگلنگ کر رہا ہے, اور ایک جو بہت سلو پیس سے چل رہا ہے. اب ان کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ جو تیز واکنگ کسٹمر ہے یعنی کہ یہ بڑا برسک ڈیسیژن لیتا ہے, ٹھیک ہے, یہ بہت ایکٹیو ہے. اس کے علاوہ جو سیکنڈ ہے جو باس جگلنگ کر رہا ہے, تو یہ وہ والے کسٹمر ہوتے ہیں جن کے پاس پلنٹی آف انفارمیشن ہوتی ہے, وہ اسے کھیلتے ہیں. جو لاسٹ میں ہے وہ بہت ہی سلو ہے, یعنی کہ ڈیسیژن میکنگ میں بہت سلو ہے. ادھر سے پوچھتا ہے, ادھر سے پوچھتا ہے, ادھر سے بھی پوچھتا ہے, وہاں سے انفارمیشن لیتا ہے, وہاں سے انفارمیشن لیتا ہے. تو یہ تینوں طرح کے جو کسٹمرز ہیں ان کو کیٹر کرنا مارکیٹر کے لیے بہت زیادہ مشکل ہوتا جا رہا ہے ڈیو ٹو دا ڈیجیٹل ورلڈ. تو اگر آپ مختلف میں یہاں پہ آپ کو کچھ مثلا بینگ مارکیٹر, دوسرے مارکیٹر کو اگر میں کچھ بتانا چاہوں کہ آپ نے اگر ان کسٹمر کو کیٹر کرنا ہے تو ان کے کون سی ٹیکنیک یوز کریں, تو سب سے پہلے آپ کی جو ویب سائٹ ہے وہ بہت ریسپانسو ہونی چاہیے. ریسپانسو ان واٹ سینس, آپ کی ویب سائٹ کے اوپر ریویوز آتے ہیں کسٹمر کے, اگر آپ انہیں ریویو کو اسی وقت کیٹر کر لیں, اس کی کمپلین کو اسی وقت کیٹر کر لیں, تو لازمی بات ہے وہ کسٹمر جو ہے وہ سیٹسفائی ہو جائے گا, اور دوسرے لوگوں کو بھی بتائے گا کہ میں نے ان کی ویب سائٹ پہ گیا, میں نے وہاں پہ ان کو کہا کہ مجھے یہ چیز سے کمپلین ہے, تو انہوں نے اس کو ان آنسر نہیں چھوڑا, انہوں نے اسی وقت رپلائی دیا اور میری اس کمپلین کو انہوں نے کیٹر کیا. اس کے علاوہ آپ کیا کریں کہ آپ اپنی بلاگنگ خود کریں, اسٹارٹ یور اون بلاگ, اپنے بلاگس خود بنائیں. اس بلاگس بنانے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس میں جو کانٹینٹ اپنا رائٹ کرتے ہیں اسے یوزر کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ یہ پروڈکٹ ہے, یہ ایٹریبیوٹ ہے, اور یہ میری یہ نیڈس کو کیٹر کرے گی, تو اس سے جو کنزیومر ہے اس کو ڈیسیژن لینے میں آسانی رہ جاتی ہے. اس کے علاوہ آپ کیا کریں کہ اپنی ایک سوشل کمیونٹی بنائیں, اپنا ایک فیس بک پیج بنائیں. اس فیس بک پیج کے اوپر آپ اپنی پروڈکٹ کے ریویوز لکھیں,
جو سیٹسفائی کسٹمرز ہیں ان کے ٹیسٹیمونیلز لکھیں. اس کے علاوہ باقی چیزیں اس کے اندر ایٹریبیوٹس بیان کریں اپنی پروڈکٹ کے, تو اس سے بھی جو کنزیومر ہے اس کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ یہ پروڈکٹ کی یہ فیچر ہے, اس سے وہ ایزیلی اس کو ویلیو لے کے آ سکتا ہے. اس کے علاوہ اپنی آپ ای میل مارکیٹنگ اسٹریٹجی بڑی ساؤنڈ قسم کی بنائیں. آپ اپنے جو کنزیومرز ہیں ان کا آپ کو ڈیٹا مل جاتا ہے, مختلف ویب سائٹس پبلش کرتی ہیں ڈیٹا, تو وہاں سے آپ ان کے ای میل سارٹ آؤٹ کر کے ان کو ای میل بھیجیں پروڈکٹ کے. اس کے علاوہ پروڈکٹ کے ایٹریبیوٹس ان کو بتائیں, اس کے فیچرز بتائیں, اور اس کے جو سکسیسفل ایریاز ہیں ان کو ہائی لائٹ کریں پروڈکٹ کے, تاکہ وہ جو یوزر ہے وہ اس کی طرف اٹریکٹ ہو سکے. اس کے علاوہ آپ کیا کریں گے, کنزیومرز کی جو سی راؤٹنگ ہے اس کو ٹریک کریں گے, کنزیومر آپ کا کس کس ویب سائٹ کے اوپر جا رہا ہے, کہاں کہاں کلک کر رہا ہے, کہاں کہاں سے انفارمیشن مل رہی ہے, تو وہاں آپ اپنے بینر ایڈ پلیس کریں. تو ان چیزوں کے تھرو آپ اپنے کنزیومرز کو بہت اچھے طریقے سے اٹریکٹ کر سکیں گے, کیونکہ کسٹمر از دا کنگ اور کانٹینٹ از آلسو اے کنگ. تو اگر آپ کے کانٹینٹ اچھا ہوگا تو آپ کسٹمر کو ایزیلی طریقے سے اٹریکٹ کر سکیں گے. تو اسٹوڈنٹس, یہ تھا ہمارا لاسٹ ماڈیول جس کے اندر ہم نے پڑھا کہ جو کنزیومر ہیں یہ ڈیجیٹل ایج میں کیسے بیہیو کرتا ہے, کون کون سے فیکٹرز ہیں جو اس کے بیہیویئر کو چینج کرتے ہیں, مارکیٹر کو کون کون سے چیلنجز ہیں, اور مارکیٹر ان چیلنجز کو کیسے کیسے کیٹر کر سکتا ہے. تو آئی ہوپ کہ آپ نے اس لیسن سے کافی زیادہ چیزیں انڈرسٹینڈ کی ہوں گی. اب ہماری یہ جو ڈیجیٹل مارکیٹنگ سیریز ہے آج اختتام پذیر ہوتی ہیں. اپنا خیال رکھیے گا, اور اگر کوئی بھی کیوری ہے تو آپ ای میل کر سکتے ہیں mgt301@vu.edu.pk کے اوپر. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. ٹل دین اللہ حافظ.